नवासे, इमाम हुसैन रसूल के छोटे नवासे हैं। तो ये सब आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में करूं कि आप अगर किसी भी मुसलमान से ये पूछे कि रसूल के नवासों का क्या नाम है, रसूल के नवासों का क्या नाम था, तो वो फौरन आपको जवाब देगा कि इमाम हसन बड़े नवासे का नाम था, इमाम हुसैन छोटे नवासे का नाम था। नहीं कहेंगे ना इमाम हसन इमाम हुसैन। कोई ये नहीं कहेगा कि खलीफा हसन खलीफा हुसैन। और हमारे यहाँ देखिए जो बहुत बारीक सी बात है, आप रोजमर्रा इसको देख सकते हैं कि जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेगा। इसका मतलब ये है कि इमाम मान सब रहे हैं, पहचानता कोई नहीं है। और हमारे यहाँ तो इमाम को मानने से फकत काम नहीं चलेगा, यहाँ मसला है पहचानने का। बस यही मसला इमाम हुसैन के जमाने में भी था। इमाम को मान तो रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे। अब मसला क्या था? क्योंकि जब से रसूलुल्लाह इस दुनिया से उठे हैं तो दो तरह के इमाम इस दुनिया में आए। एक इमाम वो है जो मनसूब मिनल्लाह, जो अल्लाह की जानिब से भेजा गया, जो हिदायत के लिए अल्लाह की जानिब से भेजा गया। और एक इमाम वो है कि जिनको लोगों ने खुद इमाम बनाया, यानी खुद साख्ता, जिसे कहते हैं इमाम उन्नास। यानी एक इमाम इमाम मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से इमाम बनाया गया हो, और एक इमाम वो था जिनको इंसानों ने खुद इमाम बनाया। और हमारे यहाँ तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये रसूल के बाद से ही ये मसला चला आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके ज़माने से जब ये हुआ तो ऐसा नहीं है कि बढ़ चढ़ के तबलीग की जाती थी कि देखो ये इमाम है ये इमाम है। जो इंसानों ने अपना इमाम बनाया था उनकी बढ़ चढ़ के तबलीग की जाती थी। तो उसमें अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें ऐसा था कि उसकी इज़्ज़त में ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही है, बल्कि हमारे मजहब के भी कुछ लोग थे जो इज्जत में आ गए। भाई देखिए, रसूल ने अपनी जिंदगी में फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और मेरे बाद इस कौम के इसके 73 फिरके होंगे, इस कौम के 73 फिरके होंगे और एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। मेरी कौम के 73 फिरके होंगे और एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाएगा? एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाएगा? पता चला जन्नत में वही फिरका जाएगा जो इमाम को मान रहा है। वो तो जन्नत में जा नहीं सकता क्योंकि वो फकत मान रहा है। जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो इमाम को पहचानता होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो मसला ये नहीं था, मसला ये था कि लोग इमाम को मान रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे। और ये सिलसिला जब चला तो ये हमारे जो बिरादरी है, जो असना अशरी है, उस तक ये पहुंची और उसमें एक फिरका बना और जो जनाबे मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते थे। एक फिरका बना जो मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते थे। और ये फिरका किसने शुरू किया? एक इंसान था जिसका नाम था कैसान। कैसान कौन था? ये इनका गुलाम था और इसने इनको अपना इमाम माना, मोहम्मद हनफिया को। उसका ये कहना था कि ये जो है इमाम से उम्र में बड़े भी हैं और उसके बाद उसने ये कहा कि ये दुनिया से उठे नहीं है बल्कि इन्हें पर्दे गैब में भेज दिया गया और अब जो ज़हूर होगा तो इनका इमाम आखिर का ज़हूर होगा। ये उसका अपना नजरिया था। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद एक फिरका और है जिसे फिरका ज़ैदिया कहते हैं, जो हजरत ज़ैद को अपना इमाम मानते हैं। अब आप कहेंगे, मैं आपकी खिदमत में करूँ, देखिए ये वो इमाम है जिनको लोगों ने इमाम माना, जिन्होंने कभी खुद इमाम होने का दावा नहीं किया। ना मोहम्मद हनफिया ने अपने आप को इमाम कहने का दावा किया और ना हजरत ज़ैद ने अपने आप को इमाम कहने का दावा किया। भाई देखिए, बच्चों के लिए आसानी के साथ समझा दूं कि ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने कभी अल्लाह होने का दावा नहीं किया लेकिन लोगों ने उन्हें खुदा मान लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो इन्होंने मोहम्मद हनफिया को अपना इमाम माना और एक फिरके ने हजरत ज़ैद को। तो ये लोगों ने खुद माना, इन्होंने नहीं कहा था। और
حضرت زید ان کے بارے میں یہ ملتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے چاہنے والے کو ایک دن اپنا خواب سنایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور میرا نکاح جو پھول کے ساتھ ہوا ہے اور پروردگار عالم نے مجھے ایک بیٹا عنایت کیا ہے۔ وہ صحابی جو تھا سن کے چلا گیا، وہ صحابی کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد میں واپس آیا اور امام سے ملاقات کری تو امام کو میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ابو حمزہ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے تمہیں ایک خواب سنایا تھا؟ کہتے کہ ہاں، آپ نے مجھے جو خواب سنایا تھا وہ یہ تھا کہ ایسے ایسے آپ ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے ایک بیٹا عنایت کیا۔ کہنے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر تمہیں دکھاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ امام اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنے گھر سے گود میں ایک چاند کا ٹکڑا لے کر آئے، کہا دیکھو یہ خواب کی تعبیر ہے اور اس کا نام زید ہے۔ اور ہمارے تو یعنی یہ ہے امام زید، حالانکہ ان کا مرتبہ اور منزلت بہت بلند ہے، لیکن یہ امام نہیں ہے، چاہے وہ محمد حنفیہ ہو چاہے وہ زید ہو، ان کی منزلت بھی ہے، ان کی بلندی بھی ہے، لیکن امام نہیں ہے۔ لوگوں نے انہیں امام مان لیا۔ تو اب جیسا میں نے کہا کہ ایک امام وہ ہوتا تھا جسے اللہ نے منتخب کر کے بنایا، اور ایک امام وہ ہوتا تھا جسے لوگوں نے خود امام بنایا۔ امام من الناس، لوگوں کا بنایا ہوا امام۔ تو امام جعفر صادق سے روایت ہے، آپ اسے جا کے دیکھ لیے گا بہار الانوار میں، کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عصا لے کے بازار میں نکلے، عصا لے کے بازار میں جا رہے تھے تو ایک سرکاری امام ادھر سے آیا، ظاہر سی بات ہے سرکاری امام۔ اس نے آگے کہا کہ یا امام آپ تو ابھی جوان ہیں، آپ تو بزرگ نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو اس عصا کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہ عصا لے کے کیوں چلتے ہیں؟ آپ بغیر عصا کے چل سکتے ہیں، آپ کون عصا کو لے کے چلتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے اس کی نگاہوں میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، کہنے لگا یہ عصا ہمارے بڑھاپے کی نشانی نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہیں تو عصا لے کے چلتے ہیں، بلکہ تجھے میں بتا دوں یہ عصا وہ ہے ہمارے نانا رسول اللہ کا عصا ہے، جسے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ہمارے نانا کا عصا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں۔ کیونکہ ہمارے نانا کا عصا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس عصا کو چوم لوں، میں اس عصا کو چوم لوں۔ اور جیسے ہی وہ عصا کو چومنے کے لیے جھکا تو اب امام کا ارشاد ہے کہ کتنا جاہل یہ انسان ہے کہ یہ عصا کو تو چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو نہیں چوم رہا جس ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل تو اللہ نے محترم یہ ایسے دور میں کسی دوسرے کو امام مان رہے، وہ امام تو نہیں ہے، وہ آپ کو جنت کا راستہ تو ضرور دکھائے گا لیکن جنت تک نہیں لے کے جائے گا۔ سلوات پڑھے محمد محترم، بڑی عجیب منزل ہے، اور وہ آپ نے سنا ہے نا، دیکھیے ہمارے یہاں تو ہر چیز پہ اعتراض ہے کہ صاحب یہ روتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ گریا کیوں کرتا ہے، اس کے بعد پھر نعروں پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ صاحب یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں۔ ابھی میں نے امام علی رضا کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا نا، تو آپ کے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، تیری قبر کے باہر نہیں، تیری قبر کے باہر، تو نے قبر کے باہر کیا کیا، تیری قبر کے اندر علی ہے، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا۔ تو عزیزان محترم، تیری قبر کے اندر علی علی، اب باہر جو مرضی آئے کر لو، جب اندر جاؤ گے تب پتہ چلے گا علی علی کیا۔ سلوات پڑھے محمد وآل تو اس حدیث سے یہ تو پتہ چل گیا کہ فقط علی نہیں آئیں گے، 8ویں امام نے قبر میں جا کے بتا دیا کہ علی کیا پہلا علی بھی آئے گا، 8واں علی بھی آئے گا۔ سلوات پڑھے محمد وآل محترم، امام حسین جو تھے وہ اس وقت انسانوں کو امام کی معرفت کے لیے نکلے تھے کہ دیکھو جو اللہ کی طرف سے بنایا امام ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور جو
انسانوں کی طرف کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. بس یہی وجہ تھی کہ امام حسین اپنے پورے گھر کو لے کر کربلا میں تشریف. اور کربلا بھی کیسی منزل ہے, کیا کہنے کربلا کے. میں نے آپ کی خدمت میں کیا نا کہ کربلا نام ہے, کربلا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل نہ کریں. امام حسین کربلا کے میدان میں 10 محرم کو حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا ہے کوئی جو ہماری مدد کو ہے. اب تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جیسے ان الفاظوں کو امام حسین نے بلند کیا ہے تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے, سر کے اوپر پروں کا سایہ کیا, کہا مجھے اجازت دیجیے ابھی ایک بار میں اس پوری کی پوری قوم کو ختم کر دوں. کہا جبریل واپس چلے جاؤ, یہ ہمارے امتحان کا وقت. ایک مرتبہ جبرائیل نے رو کر کہا کہ آقا حسین میرا دل اندر سے پھوٹتا ہے, میں نے بچپن میں آپ کو جھولا جھلایا ہے, میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے, میں آخر آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. کہا جبرائیل حکم امام ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ, میرے امتحان کا وقت. اور اب پھر امام حسین نے ایک آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا. تب تاریخ لکھتی ہے جناب جعفر طیار جو جنات کے سردار تھے, وہ اپنے ساتھ 2500 کا لشکر لے کر کربلا میں آئے. اور آنے کے بعد امام کے پاس ہاتھ جوڑ کر عرض کی, آقا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے بعد آپ کا جنگ میں آپ کا ساتھ دیں, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کو 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر سکتے ہیں. امام نے کہا کہ جعفر طیار اپنی فوج کو لے کر واپس جائے, یہ میرا امتحان ہے, اور میرا امتحان جو ہے وہ انسانوں سے ہے, جنات کے ساتھ نہیں ہے. تم قوم جنات کے ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا آقا ایسے کیسے چلا جاؤ, جب میں چونکہ تمہارا امام ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اور یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ جہاں تمہیں میری آواز نہ سنائی دے. اللہ اکبر, یہ ہے. اور اب ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا ذرا میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. جناب فضہ امام حسین کو لائی. امام حسین جناب زینب کے پاس پہنچے. جناب زینب نے کہا کہ بھیا مجھے آج بار بار نہ جانے کیوں صبح سے ایک کے بعد ایک آپ لاٹھیں لے کر آ رہے ہو, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے گریہ ہو رہا ہے, مجھے آج ہی اپنے رسول اللہ بھی یاد آ رہے ہیں, اپنے نانا بھی یاد آ رہے ہیں, آج ہی اپنے بابا علی مرتضیٰ بھی یاد آ رہے ہیں. اے حسین جب تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا, بھیا حسین جب تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب کو بٹھایا, کہا بہن زینب ہمارے نانا رسول اللہ کے نبی تھے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. میرے بابا علی مرتضیٰ وہ جب اس دنیا میں نہیں رہے, میرے بھائی حسن مجتبیٰ جب اس دنیا میں نہیں رہے, تو میں بھی اس دنیا سے جا رہا ہوں, کیونکہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ضرور ہے, میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو جس طرح سے تم نے اپنے نانا رسول اللہ پہ صبر کیا, اپنے بابا علی مرتضیٰ پہ صبر کیا, اپنے بھائی حسن مجتبیٰ پہ صبر کیا, ایسے ہی میرے اوپر بھی صبر کر لینا. بس ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے جناب زینب کہتی ہیں, بھیا حسین مجھے تو آج ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی میرا نانا رسول خدا اس دنیا سے گیا ہے, آج ہی مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بابا علی مرتضیٰ اس دنیا سے اٹھا ہے, آج ہی مجھے لگ رہا ہے میرا بھیا حسن مجتبیٰ اس دنیا سے اٹھا ہے. بھیا جب میرا نانا جس وقت دنیا سے اٹھا تو میرا بھیا حسین موجود تھا. اے بھیا میرے بابا علی مرتضیٰ جب دنیا سے اٹھے تو میرا بھیا حسین موجود تھا. اے بھیا حسین میرا بھیا حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے اٹھا, میرے بھیا حسین تھے, میری ماں جب اس دنیا سے اٹھی, بھیا آپ موجود تھے, میں آپ کو دیکھتی تھی اور جیتی تھی. اب جب آپ جا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے آج ہی میری ماں اس دنیا سے اٹھی ہے, آج ہی میرے بابا اس دنیا سے اٹھے ہیں, آج ہی میرے نانا اس دنیا سے اٹھے ہیں. اجرکم اللہ. مجھے نہیں پتا جناب زینب کو کس طرح سے امام حسین نے صبر کی تلقین کری, اور ایک مرتبہ آنے کے بعد آواز استغاثہ بلند کیا. 2 آوازوں پہ, ایک مرتبہ جبرائیل آئے, دوسری آواز پہ جعفر طیار کی فوج آئی, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب امام نے تیسری آواز استغاثہ بلند کی ہے تو ایک مرتبہ خیام حسینی سے گریے شور کی آواز بلند ہوئی.
इमाम हुसैन खयाम की तरफ गए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब क्या हुआ है, ये खेमे से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही? एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया हुसैन आपने सबसे आवाज़ तगाज़ा बुलंद की है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। तो बीवियाँ जो है वो अली असगर को लेकर रो रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा कि लाओ अली असगर को मुझे दे दो। क्या कॉमेस्ट्री का इसे पानी लीजिए। इमाम हुसैन ने जनाब नवाब ने अली असगर को तैयार किया, इमाम हुसैन की गोद में डाला। एक मरतबा इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया। देखिए बला की गर्मी, तपता हुआ करबला का रेगिस्तान, इमाम हुसैन कर भी क्या सकते थे। एक मरतबा अपनी अबा का छाया अली असगर के ऊपर, अली असगर के ऊपर अबा डाल और इस तरह से देखे। और जाने के बाद एक मरतबा कहते हैं कौम अश्किया, अगर तुम्हारी नज़र में मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ये बच्चा तो किसी भी मसलक में, किसी भी मजहब में खताकार नहीं होता। ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी नष्ट हो गया है। ऐसा करो कि इस बच्चे को तुम पानी पिला। किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई जवाब नहीं आया कौम अश्किया। एक मरतबा इमाम हुसैन ने उस बच्चे को दबती हुई रेत के ऊपर लेटा दिया। कहा देखो अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो देखो मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैंने इस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया है, तुम में से कोई भी आए इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला के चला। कोई जवाब नहीं आया। एक मरतबा इमाम हुसैन ने अली असगर को गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद अजीब सवाल किया, मेरे लाल अली असगर तुम तो हुज्जत उठा के बेटे को अब की हुज्जत को तमाम कर दो। अज़ादारों, एक मरतबा अली असगर ने अपने सूखे हुए होठों के ऊपर सूखी ज़बान को फेरना शुरू, सूखी ज़बान को फेरना शुरू किया। पर जैसे ही अली असगर ने अपनी सूखी ज़बान को फेरना शुरू किया, कौम अश्किया में गिरिया शुरू हुआ। कहा रे हम इस अली बच्चे को पानी पिलाएंगे, ये इमाम हुसैन का बच्चा प्यासा है, इस बच्चे की कोई खता नहीं है, हम इस बच्चे को पानी पिलाएंगे। शिमर मलून ने जब ये देखा तो एक मरतबा कहता है, ऐना ऐना हुरमुला, अरे हुरमुला कहाँ है? हुरमुला कौन था? अरे हुरमुला वो था कि जो 3 भाग का तीर लेता था और जब चलाता था और निशाने पे लगाता था तो इसका वार इतना तेज होता था तो जिसकी 7 चादरें होती थी उन्हें फाड़ता हुआ वो तीर निकल जाता। और मतलब आप सुनिए, ये हुरमुला को बुलाया और बुलाने के बाद का एक मरतबा हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर को कसा, और तीर को कसा, जैसे ही तीर को कसा तीर छोड़ना चाहता है फिर रुक जाता है, हाथ कपकपाने लगते हैं। शिमर मलून आया, जब 2 दफा ये हरकत हो गई, शिमर मलून ने आगे कहा, ए हुरमुला अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता कि निशानेबाज में मेरा सबसे अच्छा निशान ये हुरमुला है। अरे तू तो वो है जो तीर पे तीर का निशाना लगाता है, तू तो वो है जो जिसकी चादरों को फाड़ देता है, आखिर क्या वजह है, तेरे हाथ कपकपा क्यों रहे? कहा जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। अरे जैसे ही मैं चिल्लाए कमान में तीर लगाता हूँ, एक नकाबपोश बीवी आती है, आके अली असगर के सामने खड़ी हो जाती है और एक मरतबा कहती है, हुरमुला अरे इतना को बता दे मेरे बच्चे ने तेरा क्या मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज़ादारों, एक मरतबा हुरमुला ने चिल्लाए कमान में तीर को कसा और कसने के बाद एक मरतबा जो तीर छोड़ा है, अरे अब जो तीर आया है तो अली असगर के दिलों को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। आज़ादारों, इस कान से उस कान तक पूरी गर्दन छेद के इमाम हुसैन के हाथों में अली असगर मुनक़लिब हो गए। एक मरतबा जाहिर सी बात है परवरदिगार आलम किसी को वो मंजर न दिखाए जो इमाम हुसैन ने देखा। एक छोटा सा बच्चा है, उसके गर्दन से अब तीर को इमाम हुसैन को निकालना है। एक मरतबा तीर को निकाला चाहा, तीर को जैसे ही निकालना चाहते थे एक मरतबा अली असगर तरफ गए। इमाम ने एक मतलब मेरे लाल अगर तुम इस तरह से घबराओगे
تو میں کیسے تیر کو نکالوں گا؟ تو تاریخ میں ملتا اتنا کہنا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو ایک من مسکرائے اور مسکرانے کے بعد امام حسین نے علی اصغر کی گردن سے تیر نکالا۔ جیسے ہی تیر کو نکالا گلے سے خون کا فوارہ نکلا، امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد چاہتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینک دیں۔ آسمان نے کہا آقا خبردار یہ خون ہماری طرف نہ پھینکیے گا، اگر اس کی ایک بوند بھی آسمان کی طرف آ گئی تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ امام حسین نے چاہا کہ ایک مرتبہ اس خون کو زمین کی طرف پھینک دیں۔ زمین نے فوراً آواز دی اے آقا اس خون کو زمین کے اوپر نہ پھینکیے گا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر گر گیا قیامت تک کوئی دانہ رویدہ نہیں ہوگا۔ آزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، میر علی سے کہا راضی آسمان نہیں، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ قیام کی طرف بڑھے۔ اور قیام کی طرف کس طرح سے بڑھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ عزادارو عاشور کے دن آپ لوگ اعمال کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے امام حسین نے کیا تھا۔ امام حسین جب علی اصغر کو لے کے گئے تھے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالین شریف نہیں تھی، ننگے پیر اپنے بچے کو لے کے گئے تھے۔ اور اب جب صبح کو روزے عاشورہ کا اعمال کرتے ہیں تو 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہوئے آتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اسی عمل کو انجام دیتے ہیں نا امام حسین۔ اسی طرح سے 7 دفعہ جب اس عمل کو کر چکے ایک مرتبہ دروازے پہ پہنچے اور آنے کے بعد آواز دی رباب اپنے بچے کو آ کر لے جا۔ عزادارو رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، اور آنے کے بعد جیسے جناب سکینہ آئیں ایک مرتبہ کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ کی پیار کرنے یاد آپ کو نہیں آیا؟ امام حسین نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو علی اصغر کے چہرے سے ہٹایا، سکینہ نے اپنے سر کو پیٹا۔ جناب رباب نے جب علی اصغر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا اے میرے لال کیا تجھ جیسے بیٹے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 4 منٹ کی رحمت۔ آپ میں سے کوئی تو کربلا گیا ہوگا، کسی نے تو کربلا میں جا کے امام حسین کے روزے کی زیارت کری ہوگی، نہر فرات کی طرف گئے ہوں گے تو وہاں حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی ہوگی، اور ایک میدان ہے جس میں تمام شہداء کی قبریں ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن مجھے بتائیے کہیں آپ نے علی اصغر کی قبر کو دیکھا؟ دیکھیں امام حسین نے جب علی اصغر کو شہید ہو گئے ہیں ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے آئے ہیں، قیام کے پیچھے آنے کے بعد ذوالفقار لے کے چلے، ذوالفقار نے قبر کو کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد کیا کیا؟ علی اصغر کو اس قبر میں لٹا دیا۔ عزاداروں بڑی عجیب منزل ہے۔ دیکھیے آپ بھی کئی میتوں میں جاتے ہوں گے، میتوں میں شریک ہوتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پیر کی طرف سے مٹی دینا شروع کی جاتی ہے اور پھر سرانے تک آتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اب جب مٹی ڈالنا شروع کی تو ایک مرتبہ علی اصغر کے پیر مٹی سے چھپا دیے، اس کے بعد علی اصغر کی رانوں کو چھپا دیا، پھر علی اصغر کا جسم رانوں سے چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ منزل تھی کہ سب کچھ تو مٹی میں دفن ہو چکا تھا، علی اصغر کا چہرہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عزادارو آپ بھی کبھی بچے کو اگر اپنے ساتھ باہر لے کے جاتے ہیں، کبھی گود میں بچے کو لے کے جاتے ہیں، دھوپ کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہے، لوئیں چل رہی ہو، تو ایک مرتبہ بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں یا پردہ ڈال لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کہیں بچے کو لو نہ لگ جائے، بچے کو کوئی گرمی نہ لگے، ارے کوئی خاک کا ذرہ بچے کی آنکھ میں نہ آ جائے۔ عزادارو ارے امام حسین نے ارے علی اصغر کے چہرے کے اوپر کس طرح سے مٹی ڈالی، ایک دفعہ علی اصغر کو چھپایا۔ عزادارو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کربلا جائیں گے، جو لوگ گئے ہیں پروردگار عالم انہیں دوبارہ بلائے، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار عالم اس مجلس کے تصدق میں انہیں کربلا بلائے۔ عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی جناب علی اصغر کی قبر نہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے دیکھا ہوگا خیام حسینی بھی ہے، وہاں پر جہاں امام حسین کے خیمے لگائے تھے اس کی بھی ایک جگہ ہے۔ اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے اور سر کاٹ کے نیزوں کے اوپر نصب کیے جانے لگے تو شمر نے کہا یہ 71 سر ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ 72واں سر کون سا تھا؟
کا ایک سر ہے علی اصغر کا جسے امام حسین نے دفن کر دیا تھا، وہ سر نہیں ہے، تو کہا جاؤ اسے ڈھونڈنا شروع۔ اللہ اکبر، قوم اشقیاء نے اب علی اصغر کے لاشیں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس طرح سے بڑے بڑے نیزے لے کے چلے اور زمین میں گاڑتے ہوئے نیزے کو گاڑ رہے ہیں۔ عزادارو غضب ہو گیا، ایک جگہ سے جب نیزے کو کھینچا ہے تو نیزے کے ساتھ ساتھ علی اصغر کا پورا جسم آ گیا۔ ایک مرتبہ نیزے سے علی اصغر کو نکالا، علی اصغر کے سر کو کاٹا، کاٹنے کے بعد نیزے کے اوپر چڑھا دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، تمہیں یہ عرض کر رہا تھا جب آپ کربلا جاتے ہیں تو کہیں آپ کو علی اصغر کی قبر آپ کو پوری کربلا میں کہیں نہیں ملے گی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب جب تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے بتایا 12 محرم کو جب سید سجاد نے اپنے بابا کی لاش کو، اپنے بھیا عباس کے اور سب لوگوں کی لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تھا، ایک مرتبہ جب علی اصغر کی لاش کو دفن کرنے لگے تو ایک مرتبہ کہتے بابا یہ علی اصغر کی لاش ہے، اس کو میں کہاں دفن کروں؟ ایک مرتبہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے لال سید سجاد، ارے میرے علی اصغر کو میری گود میں دے دے۔ عزادار ہو، جناب سید سجاد نے علی اصغر کو امام حسین کی گود میں دیا، امام نے اپنی چھاتی پہ علی اصغر کو رکھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، علی اصغر اپنے باپ کی چھاتی پر کربلا میں سو رہے ہیں۔ واہ حسین واہ علی اصغر، یا عالم الذین ظلموا وإلیہم منقلبون۔